खुदावंद मसीह यस्सु के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सब बहन भाइयों का सलाम। मेरे अजीजों, आज का हमारा टॉपिक है गरीब लाजर और अमीर आदमी। आज की जो हम कहानी बाइबल मुकद्दस में से सीखने जा रहे हैं, इस कहानी का हमारी ज़िंदगी में एक बहुत गहरा असर है और इस कहानी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आए हम खुदा के पाक कलाम की तरफ जाते हैं और खुदा के मुकद्दस और पाक कलाम में से हम इस कहानी के बारे में सीखते हैं। और हम खुदा के पाक कलाम में से मुकद्दस लूका की अंजील उसका 16 बाब और उसकी 19 आयत से खुदा के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे। एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था। मेरे अजीजों, यहाँ पे एक दौलतमंद आदमी का जिक्र हो रहा है कि वो दौलतमंद आदमी क्या कर रहा था। हर रोज अच्छे कपड़े पहनता था, शानो शौकत से रहता था और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा था और हर रोज क्या करता था, खुशी मनाता था। और ये पहला करैक्टर है इस कहानी का, दौलतमंद आदमी। अब दूसरा करैक्टर इस कहानी का मुकद्दस लाजर है। लाजर जो है 20 आयत में पढ़ें, और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया था। अब अमीर आदमी के दरवाजा पर लाजर को डाला गया था और लाजर जो है वो नासूरों से भरा हुआ था और उसे अमीर आदमी के दरवाजा पर डाला गया था। उसे आरजू थी, 21 आयत में लिखा है, उसे आरजू थी यानी लाजर को उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़े, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। खुदा का पाक कलाम कहता है कि लाजर ये आरजू करता था कि जो अमीर आदमी के मेज से टुकड़े गिरेंगे मैं उनसे अपना पेट भर लूंगा, और कुत्ते आकर लाजर के जख्मों को चाटते थे। इसका मतलब है कि जब अमीर आदमी शानो शौकत से रहता था और पेट भर के अपने मनपसंद खाने खाता था, तो गरीब लाजर जो उसके दरवाज़े पे डाला गया था एक आजमाइश के तौर पर, क्योंकि खुदा का पाक कलाम कह रहा है कि लाजर को उसके दरवाजे पे डाला गया, यानी कि उसे रखा गया कि क्या ये अमीर आदमी इस गरीब आदमी पे नज़र करता है। तो अमीर आदमी जब हर रोज़ शान शौकत मनाता था, अर्गवानी कपड़े पहनता था, अच्छा लिबास पहनता था, मनपसंद खाने खाता था, तो वो लाजर को इग्नोर करता था। इवन के लाजर की ये ख्वाहिश थी कि अमीर आदमी के मेज से जो बचे हुए टुकड़े गिरेंगे वो मैं खाकर अपना पेट भर लूँगा, और कुत्ते आकर लाजर के ज़ख्मों को चाटते थे। यानी लाजर एक इंतहाई नादारी की हालत में था, दुख की हालत में था, तकलीफ़ की हालत में था, भूख की हालत में था, और अमीर आदमी बहुत अच्छी हालत में इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा था, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर नहीं, जिस्मानी तौर पर। और आगे हम 22 आयत में पढ़ते हैं, और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। अब लाजर मर गया और फरिश्ते आए और उसे लिया और अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और आगे लिखा है, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। अब लाजर भी मर गया, अमीर आदमी भी मर गया और लाजर भी मर गया। अब लाजर कहाँ गया? लाजर का जिक्र किया गया है कि लाजर को बाप अब्राहम की गोद में, यानी तसल्ली में, सुकून में पहुंचा दिया गया। और अमीर आदमी भी मरा और वो दफन हुआ। उसने आलम अरवा के दरमियान अज़ाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा। मेरे अजीज़ों, ये बहुत गौर तलब आयत है कि अमीर आदमी जो है उसने आंखें आलम अरवा के दरमियान में अज़ाब में खोली और उसने दूर से देखा कि बाप अब्राहम और लाजर हैं। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। दूर से देखा और उसकी गोद में, अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। और अमीर आदमी ने देखा कि अब्राहम और लाजर उसको नज़र आ रहे हैं, और अमीर आदमी अज़ाब में है, लेकिन अब्राहम और लाजर जो है वो पुरसुकून है। लेकिन अमीर आदमी को अब्राहम और लाजर, बाप अब्राहम और लाजर नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके दरमियान इतना फासला नहीं है। अब आगे हम जब
24 آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا، اور اس نے پکار کر کہا کہ اے باپ ابراہم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کر اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ اب امیر آدمی جو ہے عذاب میں مبتلا ہے اور باپ ابراہم سے گفتگو کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے باپ ابراہم، امیر آدمی کہہ رہا ہے باپ ابراہم لازر کو بھیج کے وہ اپنی انگلی کو جو ہے وہ پانی میں ڈبو کر کیا کرے، اس کی زبان پر لگائے۔ اس کا مطلب ہے کہ امیر آدمی جو دنیا میں عیش و عشرت پہ رہ رہا تھا، لیکن اس کے اندر ترس نہیں تھا، اس کے اندر رحم نہیں تھا، وہ کسی پہ رحم نہیں کر رہا تھا، جو غریب اس کے دروازے پہ ڈالا گیا تھا اس کو اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے عزیزو، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو رحم کرتا ہے اسی پہ رحم کیا جائے گا، اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہر کوئی اپنے ہی حال پہ نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ یہ کہانی اس بات پہ بھی ہمیں اس بات پہ لے کے جاتی ہے کہ جب ہم زندگی میں اچھی چیزیں کھا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، خدا ہمیں ہر چیز کثرت سے دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی لازر جیسا شخص آپ کے دروازے پر بھی ہو، کوئی ایسا غریب آدمی آپ کی طرف بھی نظریں اٹھا کے دیکھ رہا ہو، جسے خدا نے اسے وہاں رکھا ہو کہ آپ کو خدا نے بہت اچھا دیا ہے اور آپ اس غریب آدمی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ وہی کر رہے ہیں جو اس امیر آدمی نے کیا، تو لازر اور امیر آدمی کی کہانی آپ کے سامنے ہے کہ امیر آدمی کی آنکھیں جو ہیں وہ عذاب میں کھلی ہیں جا کے، اور لازر جو ہے وہ اطمینان میں ہے۔ اب یہاں پہ امیر آدمی باپ ابراہم کو کہہ رہا ہے کہ لازر کو بھیج کہ وہ اپنی انگلی ڈبو کر پانی سے میری زبان پر لگائے، یعنی کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہے۔ اور میرے عزیزو، یہاں پہ ایک اور بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ 25 آیت میں ابراہم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکے، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ میرے عزیزو، یہ ایک بہت خاص آیت ہے۔ جب آپ ابراہم نے کہا، یعنی کہ جو پاتال ہے زمین کے نیچے، مسیح یسوع کے جی اٹھنے سے پہلے تمام روحیں زمین کے نیچے تھیں، پاتال میں، عالم ارواح نیچے تھا، اور جہنم بھی نیچے ہی ہے۔ تو یہاں پہ کیا باپ ابراہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان ایک بہت گہرا گڑھا ہے، نہ تو ادھر آ سکتا ہے اور نہ ہم ادھر آ سکتے ہیں، یعنی کہ دو حصوں میں اس پاتال کو تقسیم کیا گیا تھا۔ جب آپ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے کی اسٹڈی کرتے ہیں تو جو نبی، جو مقدس لوگ مرتے تھے تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اور وہ اپنے لوگوں میں جا ملا، جیسے لازر باپ ابراہم کے ساتھ جا ملا، اسی طرح جو باپ اسحاق ہے وہ اپنے لوگوں میں جا ملا، یعنی ابراہم سے جا ملا، مقدس یعقوب ابراہم سے جا ملے، لیکن یہ مسیح یسوع کے جی اٹھنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو باپ ابراہم کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک گہرا گڑھا ہے، نہ تو ادھر آ سکتا ہے نہ ہم ادھر آ سکتے ہیں۔ تو امیر آدمی انہیں کہتا ہے 27 آیت میں، اس نے کہا، پاس ہے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہیں مانیں گے۔ میرے عزیزو، یہ آخری حصہ ہمارے لیے ہے۔ جب خداوند یسوع نے مختلف انبیاء آئے، مختلف نبی آئے، اور ہم نے ان کی نہیں سنی، ہم اپنی زندگی میں عیش و عشرت کے ساتھ رہے۔ اب مسیح یسوع جس نے ہمارے لیے اپنی جان دی، ہمارے لیے اپنا خون بہایا اور مردوں میں سے جی اٹھا، آج بھی ہم اس کی بات نہیں سنتے۔ اب یہاں پہ کویسچن، جو سوال ہے وہ یہ ہے
کہ اس سے پہلے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھتے، جو روحیں ہیں یہ زمین کے نیچے تھیں، جس کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہیں کہ خداوند یسوع بھی زمین کے نچلے علاقہ میں اترے اور جتنی مقدسوں کی روحیں تھیں انہیں لے کر آسمان پر چلے گئے۔ اگر ہم خدا کے پاک کلام میں سے افسیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 8 آیت کا مطالعہ کریں، افسیوں کا خط مقدس پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا اور اس کا 4 باب اور اس کی 8 آیت سے ہم پڑھیں تو خدا کے پاک کلام میں واضح طور پہ بیان ہے۔ اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا، یعنی خداوند یسوع جب خدا باپ کے دائیں ہاتھ جا کر بیٹھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ کون سے قیدی؟ جو مر چکے تھے مقدسین اور کہاں تھے؟ پاتال میں تھے، عالم اروا میں تھے۔ تو قیدیوں کو ساتھ لے گئے اور آدمیوں کو انعام دیے، اور آدمیوں کو کیا کیا؟ انعام دیے، اور اس شہر میں پہنچایا، اس جگہ پہ پہنچایا جو اس نے ہمارے لیے تیار کی تھی، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہو۔ اور آگے 9ویں آیت میں لکھا ہے اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے۔ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا اور سب آسمانوں سے اوپر چڑھ گیا اور قیدیوں کو کیا کیا؟ آزاد کیا، اور ابلیس کا جو موت پر اختیار تھا اس کو اس نے جو ہے وہ ختم کر دیا، اس کے اختیار کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور جو اس کے پاس کنجیاں تھیں، جو لوگوں کو وہ قید کرتا تھا، مقدسوں جو روحوں کو وہ قبض کرتا تھا، وہ ساری کنجیاں، وہ سارا اختیار اس سے لے لیا گیا۔ اور جس کے بارے میں ہم پڑھیں اگر عبرانیوں 2 باب، مقدس پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا عبرانیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 14 آیت کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے جب اس نے موت کو لیا تو وہ پتال میں اترا، موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، وہ کیا کرتا تھا؟ وہ موت پر قادر تھا، موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے۔ میرے عزیزو، مقدسین خداوند یسوع کا انتظار کر رہے تھے، اور جو عمر بھر اسی ڈر سے قید تھے خداوند یسوع نے اسے چھڑایا اور ابلیس کو کیا کیا؟ ابلیس کو تباہ کر دے۔ انگلش میں اس ورڈ کا مطلب ہے ابلیس کو اس نے پیرالائز کیا، تباہ کی جگہ پہ پیرالائز لکھا ہے۔ جو پیرالائز شخص ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، جس کو فالج ہوا ہے نہ وہ ہل سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ پانی پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ تو مسیح یسوع نے شیطان کے سارے اختیار کو چھین لیا اور اسے پیرالائز کر دیا۔ اب وہ نہ کسی کو موت دے سکتا ہے، نہ وہ کسی پہ ڈائریکٹلی اٹیک کر سکتا ہے، اور جتنے مسیح یسوع میں ہیں سب اس پہ فتح یاب ہے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے جتنے مسیح یسوع میں ایمان رکھتے ہیں وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایک آخری حوالہ پڑھوں گا میں جو خداوند یسوع مقدسین کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اگر ہم متی رسول کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 52 آیت کو پڑھیں، 52 ورس کو، 52 آیت کو اس نے ہمارے لیے تیار کی تھی، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہو۔ اور آگے 9ویں آیت میں لکھا ہے اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے۔ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا اور سب آسمانوں سے اوپر چڑھ گیا اور قیدیوں کو کیا کیا؟
آزاد کیا، اور ابلیس کا جو موت پر اختیار تھا اس کو اس نے جو ہے وہ ختم کر دیا، اس کے اختیار کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور جو اس کے پاس کنجیاں تھیں جو لوگوں کو وہ قید کرتا تھا، مقدسوں جو روحوں کو وہ قبض کرتا تھا، وہ ساری کنجیاں، وہ سارا اختیار اس سے لے لیا گیا۔ اور جس کے بارے میں ہم پڑھیں اگر عبرانیوں 2 باب، مقدس پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا عبرانیوں کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 14 آیت کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے جب اس نے موت کو لیا تو وہ پتال میں اترا، موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، وہ کیا کرتا تھا؟ وہ موت پر قادر تھا، موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے۔ میرے عزیزو، مقدسین خداوند یسوع کیا انتظار کر رہے تھے، اور جو عمر بھر اسی ڈر سے قید تھے، خداوند یسوع نے اسے چھڑایا اور ابلیس کو کیا کیا؟ ابلیس کو تباہ کر دے۔ انگلش میں اس ورڈ کا مطلب ہے ابلیس کو اس نے پیرالائز کیا، تباہ کی جگہ پہ پیرالائز لکھا ہے۔ جو پیرالائز شخص ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، جس کو فالج ہوا ہے نہ وہ ہل سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ پانی پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ تو مسیح یسوع نے شیطان کے سارے اختیار کو چھین لیا اور اسے پیرالائز کر دیا۔ اب وہ نہ کسی کو موت دے سکتا ہے، نہ وہ کسی پہ ڈائریکٹلی اٹیک کر سکتا ہے، اور جتنے مسیح یسوع میں ہیں سب اس پہ فتح یاب ہے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے جتنے مسیح یسوع میں ایمان رکھتے ہیں وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایک آخری حوالہ پڑھوں گا میں جو خداوند یسوع مقدسین کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اگر ہم متی رسول کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 52 آیت کو پڑھیں، 52 ورس کو، 52 آیت کو، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں 51 آیت سے، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے۔ یہ ان مقدسوں کی بات ہے جو پرانے عہد نامے میں جو سو گئے تھے، جن کے بارے میں لکھا ہے اور وہ سو گیا اور اپنوں میں جا ملا۔ اور جب مسیح یسوع نے اپنی جان دی تو جتنے مقدسین جو قبروں میں تھے ان کی قبریں جو ہیں وہ کھل گئیں، اور لکھا ہے کہ جو سو گئے تھے جی اٹھے۔ اور آگے 53 آیت میں لکھا ہے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ یعنی جب مسیح یسوع جی اٹھا، وہ جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹا ہے، اور جب وہ جی اٹھا تو جتنے مقدسین تھے جن کی قبریں کھل گئی اور جی اٹھے تھے تو وہ بھی اس کے پیچھے جی اٹھے۔ اور میرے عزیزو، بائبل مقدس اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ مقدس شہر میں گئے، جب وہ جی اٹھے تو یروشلم میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب وہ نچلے علاقہ میں اترا، جس کا ذکر ہم لازر کی کہانی میں سن رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ جتنے اسیر تھے، جتنے مقدسین وہاں عالم ارواح میں تھے، کیونکہ گناہ کے باعث خدا کی حضوری میں انسان نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہ سارے عالم ارواح میں تھے اور مسیح یسوع کا انتظار کر رہے تھے۔ اور اس کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کا جب وہ پیدا ہوا تو وہ زمانوں کے درمیان میں آیا، تاکہ جو اس سے پہلے سو چکے ہیں اور جو اس کے بعد اس پر ایمان لائیں گے وہ سب اس کے ذریعے سے خدا باپ کے پاس پہنچیں، کیونکہ اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو میرے عزیزو، خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اور میرے عزیزو،
آج جب مقدسین ایماندار جو مسیحی لوگ ہیں جب وہ مرتے ہیں تو وہ عالم ارواح میں یعنی نیچے پاتال میں نہیں جاتے، کیونکہ ان کی روحیں خداوند یسوع مسیح ریسیو کرتے ہیں. جیسے کہ ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ جب مقدس استفنس کو شہید کیا جا رہا تھا تو مقدس استفنس جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میں آسمان کو کھلا ہوا اور ابن آدم کو خدا باپ کے دائنے ہاتھ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور انہوں نے کہا اے یسوع میری روح کو قبول کر. مقدس پالوس رسول کہتے ہیں جی تو چاہتا ہے میں کوچ کر کے مسیح کے پاس چلا جاؤں. اب ایمانداروں کی روحیں جو ہے وہ خداوند یسوع کے پاس جاتی ہیں آسمان پر، وہ نیاشی یروشلم جو آسمان پر ہے، جو آسمان پر سے اترے گا، وہ جگہ جو خدا نے آسمان پر ہمارے لیے رکھی ہے. مقدسین کی روحیں، یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والوں کی روحیں اب وہاں جاتی ہیں. میرے عزیزو، ضروری ہے کہ جو ہم نے اس کہانی میں سے سیکھا ہے، اپنی شان و شوکت، عیش و عشرت جو خدا نے ہمیں بخشی ہے اس میں ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو رحم کرتا ہے اس پہ ہی رحم کیا جاتا ہے. خدا آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، اور اگر آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے تو ضرور اس کو آگے شیئر کریں. خدا آپ کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.